अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमल ज़हरा और मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब चैनल पे नहीं आ रही थी। कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात भी थी। कुछ सिलसिला ऐसा था कि मैं यूट्यूब चैनल को टाइम नहीं दे रही थी और मुझे ज़रा लिखने का ज़्यादा सिलसिला है, लिखने का ज़्यादा शौक़ है और लिखने के हवाले से ही मैं ज़्यादा ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहती हूँ और मैं वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। मगर मेरे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से जानने वालों ने कहा कि तुम यूट्यूब का सिलसिला दोबारा शुरू करो। कुछ इस किस्म की मसरूफ़ियात हो रही थी कि जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और अब चूँकि बार बार दोस्तों की जानिब से बार बार ये था कि तुम ये सिलसिला दोबारा शुरू करो। मैं बहुत मामूली छोटी सी सहाफ़ी हूँ, कोई मेरी हैसियत और औकात नहीं है, मगर सबका तरफ से ये था, स्पेशली मेरे दोस्तों की तरफ से, कि तुम इस सिलसिले को दोबारा से शुरू करो। तो एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ और जब रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से आपके साथ, आप लोगों के साथ राब्ता रहेगा, ताउन रहेगा। मेरे खैर कोई ऐसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और ज़्यादा मैं फिर मैं ये कहूँगी कोई इतना ज़्यादा मारूफ़ शख्सियत नहीं हूँ, तो कोई ऐसा मुझे जानता नहीं है, मगर कोशिश ज़रूर करूँगी पाकिस्तान के हालात पे ही यकीनन बात करनी है। पाकिस्तान जो हमारी जान है, जिस तरीके के वो सूरत हाल से गुज़र रहा है, जिस हालात का पाकिस्तान को सामना है, वो यकीनन हर एक पाकिस्तानी के लिए, हर एक पाकिस्तानी शख्स के लिए, हर एक पाकिस्तानी शहरी के लिए बहुत तकलीफ़ है, बहुत दिक्कत तलब है। हम देख रहे हैं हर कोई, जहाँ कहीं पे भी किसी को कहा जाता है कि हर किसी ने अपनी अपनी एक रेड लाइन बनाई हुई है। किसी ने किसी शख्सियत को रेड लाइन बनाया हुआ है। मैं समझती हूँ कोई भी शख्सियत हो, कोई भी शख्सियत हो, वो रेड लाइन नहीं होता। मेरी ये अपनी ज़ाती राय है और आपको इससे इख्तलाफ करे या इत्तफ़ाक़ करे या इख्तलाफ करे, उसको बुनियादी हक़ हासिल है, मगर रेड लाइन सिर्फ़ मादरे वतन होता है। पाकिस्तान के आगे, पाकिस्तान की सलामती को, अगर पाकिस्तान के इदारों की सलामती को, पाकिस्तान की सरज़मीन को, सलामती को कोई तकलीफ़ देना चाहता है, कोई यहाँ पे परेशानी खड़ी करना चाहता है, कोई खाना जंगी करने का ख्वाहिशमंद है, कोई इदारों और अवाम के दरमियान तसादुम करने का की ख्वाहिश लेकर आया है, तो मेरे ख़्याल में बहैसियत पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे किसी भी तरीके से, चाहे लिख के, चाहे बोल के, उसे कंडेम करूं, उसकी मज़म्मत करूं। ये मेरा एक रियासत ने मुझे ये मेरी एक रियासती ज़िम्मेदारी है। जहाँ कहीं अगर कहा जाता है कि जनाब ये चीज़ आपने, ये हर चीज़ के कवायद व ज़वाबित होते हैं, जहाँ कहीं इख्तलाफ करे या इत्तफ़ाक़ करे या इख्तलाफ करे, उसको बुनियादी हक़ हासिल है, मगर रेड लाइन सिर्फ़ मादरे वतन होता है। पाकिस्तान के आगे, पाकिस्तान की सलामती को, अगर पाकिस्तान के इदारों की सलामती को, पाकिस्तान की सरज़मीन को, सलामती को कोई तकलीफ़ देना चाहता है, कोई यहाँ पे परेशानी खड़ी करना चाहता है, कोई खाना जंगी करने का ख्वाहिशमंद है, कोई इदारों और अवाम के दरमियान तसादुम करने का की ख्वाहिश लेकर आया है, तो मेरे ख़्याल में बहैसियत पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे किसी भी तरीके से, चाहे लिख के, चाहे बोल के, उसे कंडेम करूं, उसकी मज़म्मत करूं। ये मेरा एक रियासत ने मुझे ये मेरी एक रियासती ज़िम्मेदारी है। जहाँ कहीं अगर कहा जाता है कि जनाब ये चीज़ आपने, ये हर चीज़ के कवायद व ज़वाबित होते हैं, जहाँ कहीं किसी को कहा जाता है कि जनाब यहाँ से आपने आगे नहीं निकलना है, तो वो ये कह देता है कि जनाब जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई है। अगर कोई किसी सहाफ़ी को कहा जाता है कि जी, क्योंकि हम जो कि मैं सहाफ़त की तालिब इल्म हूँ और हमसे कहा जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, हमें समझाया जाता है कि कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ और रियासत के इदारों के ख़िलाफ़, जो स्पेशली आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या जुडिशरी है, उसके ख़िलाफ़ आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये सलामती के इदारे हैं। तो अगर वो वहाँ से कोई लाइन क्रॉस हो जाती है और हमें ये जो चीज़ें, हमें जो हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है, हमें वो याद दिलाया जाता है, तो हम कह देते हैं जी सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई। अगर कोई सियासतदान किसी भी चैनल में बैठ के अपनी बेसरोका बातें करके, फजूल की बातें करके, अपने ज़ाती तस्कीन या अपनी सियासी जमात की कार करने के लिए, या उसके दरमियान उससे उसकी मदसराई के उसमें वो किसी भी इदारे को तनक़ीद का निशाना बनाता है और कह देता है कि जनाब अपने सरबराहान से आप ख़िलाफ़ हो जाइए और हमारा साथ दीजिए, तो फिर
سیاست خطرے میں ان کو اگر کچھ متنبع کیا جاتا ہے کہ جناب یہ چیز آپ نے غلط کہی ہے اور جو کہ کہی ہے غلط، ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط کہی ہے، تو پھر سیاست خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بھائی میرا کہنا تو صرف یہ ہے کہ آپ بے لباس سیاست اور بے لباس صحافت کرنے سے باز آ جائیے، برہنہ ہونے سے بچ جائیں گے، مگر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے۔ لوگ میں کہوں گی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک یہ پولیٹیکل نیریٹیو یا پولیٹیکل تھاٹ پہ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، اب میں اسلام آباد آ گئی ہوں، اور اللہ کے فضل سے جب تک میرا مدہ سرائی کے اس میں وہ کسی بھی ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جناب اپنے سربراہان سے آپ خلاف ہو جائیے اور ہمارا ساتھ دیجیے، تو پھر سیاست خطرے میں ان کو اگر کچھ متنبع کیا جاتا ہے کہ جناب یہ چیز آپ نے غلط کہی ہے اور جو کہ کہی ہے غلط، ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط کہی ہے، تو پھر سیاست خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بھائی میرا کہنا تو صرف یہ ہے کہ آپ بے لباس سیاست اور بے لباس صحافت کرنے سے باز آ جائیے، برہنہ ہونے سے بچ جائیں گے، مگر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے۔ لوگ میں کہوں گی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک یہ پولیٹیکل نیریٹیو یا پولیٹیکل تھاٹ پہ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، اب میں اسلام آباد آ گئی ہوں، اور اللہ کے فضل سے جب تک میرا یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کرے کہ میرا یہ قیام یہاں پہ یہی ہو، آمین، خواہش تو یہی ہے، باقی جو رب کو منظور۔ تو میں نے الطاف حسین صاحب اور الطاف حسین صاحب کے لوگوں کو بہت، الطاف حسین صاحب کو تو خیر نہیں دیکھا، الطاف حسین صاحب کے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ جناب جو بھائی کہتے ہیں وہ سب بڑا درست کہتے ہیں، گرتا ہوا بھائی کا اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ ہم نے یہ نعرہ سن کے ہم اتنے ہوئے ہیں، آج یہ صورتحال ہے، آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا رہا ایک طوطی بولتا تھا کراچی میں الطاف کا، کہاں ہے الطاف؟ نہیں، میری اور آپ کے ایج گروپ کے لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ کون تھا الطاف، ہمارے آنے والی باقی کی نسلیں نہیں جانیں گی کہ کون تھا الطاف۔ میں ایک سینئر صحافی کا ایک تبصرہ تجزیہ سن رہی تھی، بہت زبردست انہوں نے بات کی۔ بگٹی صاحب کو جو بلوچستان کے ہیں، ان کا بھی بڑا کروفر تھا جناب، ان کے بھی بڑا جے جے کار تھی، کہاں گئے، کدھر گئے، کہاں ہیں، ماضی کا حصہ بن گئے۔ شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ریاست کو مستحکم ہونا چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اقتدار میں نکل جانے کی وجہ کوئی سلامتی کا ادارہ بنا، تو یقیناً یہ اس کی خام خیالی ہو سکتی ہے۔ بھائی صاحب، ایک آئینی طریقے سے آپ کو نکالا گیا، ایک آئینی طریقے سے آپ گئے ہیں، نکالا نہیں گیا، ایک آئینی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں چلو آپ کو نکالا گیا ہی ہے، تو بھائی آئینی طریقہ کار ہو، آپ بھی آئینی طریقہ کار سے بات کیجئے۔ یہ لاٹھی، یہ گالی گالم گلوچ دے کے جو آپ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم والے چاہے کیسے بھی تھے بندہ مار دیتے تھے، مگر عورت کی تذلیل نہیں تھی وہاں پہ۔ میں رات کے 12 بجے تک ایم کیو ایم کے جلسے سے واپس گھر گئی ہوں بطور صحافی۔ میں وہاں پہ چونکہ مجھے کور کرنا ہوتا تھا، میں اخبار میں تھی، تو میں وہاں جاتی تھی، پرسنلی مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے لکھنا ہوتا تھا، تو میں سوچتی تھی کہ سارے مناظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پھر اس کو قلم بند کروں گی۔ تو میں تقریباً 12 بجے تک اپنے گھر گئی ہوں، اکیلی رہی ہوں۔ وہ ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے کہ جو اخبار کا صحافی ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اسٹاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ زیادہ کوئی لوگ نہیں ہوتے، وہ بندہ خود ہی ہوتا ہے۔ مجھے کبھی ڈر نہیں لگا کہ کوئی ہاتھ لگا دے گا، کوئی برا جملہ بول دے گا۔ ایون یہ کہ وہاں کے جو ایم کیو ایم کے جو لڑکے تھے وہ میری سواری کا انتظام کرایا کرتے تھے کہ باجی آپ کی وہاں سواری کھڑی ہے، آپ چلی جائے، بڑے باحفاظت طریقے سے مجھے لے کے جاتے تھے، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ یار یہ بندی ہمارے اگینسٹ بات کرتی ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد میں میرا پی ٹی آئی کے جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا، وہی بطور صحافی ایک شوق ہے کہ یار جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیا صورتحال ہے۔ اور میں یہ بتاؤں گی کہ میرے ساتھ جہاں وہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا وہ انتہائی تکلیف دیتا، میں بڑی حیران تھی، یہ میرا سب کچھ پہلی مرتبہ ہوا، میں سب حیران
کہ یار یہ کیا سب کچھ ہو گیا, یہ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم تو بڑی عمران خان کے صاحب کے منہ سے خواتین کی حوالے سے باتیں کرتے ہیں, اور خواتین کے جلسے میں جاتی ہیں, اور خواتین کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, اس قسم کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں تو وہ ذرا اپنے لوگوں کو بھی سمجھا لیں, اپنے لوگوں کو بھی ذرا کوئی تربیتی نشست دے لیں کہ عورت جسم نہیں ہے, عورت جو ہے وہ پورا ایک انسان ہے جس کے احساسات بھی ہیں, جس کے محسوسات بھی ہیں. تو ذرا جو یہ اسلام کی باتیں ہوتی ہیں تو اسلام میں عورت کا ایک تقدس بھی ہے, عورت کا ایک وقار بھی ہے. اور یہ کہہ دینا کہ جی آپ ایسے کھڑے ہو کے اسلام کی بات کر رہی ہیں, تو پھر اگر یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تو اگر میں یہ کہوں گی کہ اگر کسی کا ماضی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جناب وہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جو خود بھی نوجوان تھے وہ تیراکی کرتا پھر رہا ہے, اس کا تو لو چائلڈ بھی ہے, آج وہ اسلام کا درس دے رہا ہے, جب اسے قبول کر اسے برداشت کر رہا ہو تو اسے بھی برداشت کر لو یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, اور ابھی واقعی جو دور ہے وہ یقیناً دیگر دور اتوار کے حوالے سے بڑا نازک ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ اس ملک کے سیاستدان ہوں یا حکمران ہوں, ان کو صرف اپنی کرسی بچانے کی فکر ہے. کسی کو یہ تکلیف در نگر, کریا در کریا, قصبہ در قصبہ آپ یہ رونا روتے تو پھر رہے ہیں کہ جناب میرا اقتدار ختم ہو گیا. کبھی کسی سیلاب زدگان کے ادارے کا علاقے کا انہوں نے دورہ کیا, ان کا اپنا KPK کا برا حال ہے, ان کے اپنے پنجاب کا برا حال ہے کسی کی داد رسی کی. وہ کہتے ہیں کہ فنڈ جمع کرنے کا مجھ پہ بڑا پریشر ہے پر میں جمع نہیں کروں گا. یہ بیان میری یہ من تک سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ کرپشن بہت ہے, یعنی کہ مسئلہ دراصل یہ ہے, دکھ دراصل اس بات کا ہے کہ اگر اس سیلاب کے حوالے سے موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بدنام ہو رہی ہے تو اسے بدنام ہونے دو. مجھے حیرت اس بات پہ آئی کہ بعض وفاقی جو PDM کے جو مخالفین ہیں, میں PDM کے بھی حق میں نہیں ہوں, مگر جو PDM کے مخالفین ہیں وہ اس چیز پہ دل ان کا ملول ہو جاتا ہے جب ڈالر کی قیمت نیچے آتی ہے. یار آپ کے لیے مطلب پاکستان کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آپ نے فوجیوں کے حوالے سے, جرنیلز کے حوالے سے, جناب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جرنیلز بہت برے ہیں, جرنیلز بڑے خراب ہیں. کہ جرنیلز ہی ہیں جو جب پاکستان پہ برا وقت پڑتا ہے وہ اپنی ایک مہینے کی تنخواہ دے دیتے ہیں. کبھی کسی سیاستدان نے دی, کبھی کسی حکمران نے دی. ایک حکمران ہمارے ہاں بڑا نظر آ رہا ہے اور عوام اس کو پذیرائی بھی دے رہے ہیں, چلیں جی عوام کی مرضی, مگر کیا کیا عوام کے لیے؟ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ہر 3 مہینے بعد آ کے یہ کہہ کے چلے جاتے تھے کہ اب آنے والے جو 3 مہینے ہیں وہ بڑے ریلیکس کے ہوں گے, ہم مشکل سے گزر گئے ہیں. اور یہی منجن, یہی بات وہ ہر 3 مہینے بعد کہتے تھے. 3 مہینے وہ خوشحالی کے 3 مہینے تو نہ آ سکے, پر کرم ہے مالک کا کہ ہمیں ان سے نجات مل گئی. اگر میں یہ سمجھوں گی, کہوں گی کہ اگر بطور پاکستانی میری یہ بات ہے کہنے کی کہ اگر یہ رجیم چینج ہوا ہے جس کو خان صاحب بار بار کہتے ہیں, مگر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا حال کر دیا تھا, جس طریقے سے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز مشکلات کا شکار ہو گئے تھے, چین ہم سے ناراض ہو گیا تھا, جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے. سعودی عرب ہم سے کہ ہمارے سے تھوڑے کچھ اختلافات ہو گئے تھے, جس کے ساتھ ہمارے برادر مسلم کے طور پہ تعلقات ہیں. تو اگر یہ رجیم چینج ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ غیبی امداد ہے. بہرحال ہمیں اپنے اداروں کا, اپنے ملک کا ساتھ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اور یہ وقت بھی گزر جائے گا, انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا. پر مجھے اس چیز کا یقین ضرور ہے کہ جو ادارے کمزور کرنا چاہتا ہے, جو اس ملک میں خانہ جنگی کرنا چاہتا ہے, جو اس ملک میں اداروں اور عوام کے درمیان تصادم کرنا چاہتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہوگا. انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا, راج کرے گا پاکستان, آباد رہے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد.